बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौहीन अदालत के तहत दिए गए शोकाज नोटिस का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। इस जवाब में उन्होंने क्या कहा है, माफ़ी मांगने से इनकार किया है या माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, लेकिन साथ ही पेशकश की है कि मैं अपने अल्फाज जो ज़ेबा चौधरी हैं एडिशनल सेशन जज, उनके हवाले से जो अल्फाज थे या अदलिया के हवाले से जो अल्फाज थे मेरे, वो मैं वापस लेने के लिए तैयार हूँ। ये इनके अब इस केस में वकील कौन है, वो भी बड़ा अहम एक सवाल है। और पहली दफ़ा ये नज़र आया है कि इमरान खान साहब ने संजीदगी के साथ किसी मामले को लिया है। अब आगे जाके इस केस का क्या बनेगा, कानूनी पोजीशन क्या बन रही है, ये सारे मामलात हम अपने वीलाग में ज़ेर बहस लाएंगे। और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा अहम एक मुतालबा कर दिया है। मुतालबा बड़ा जायज़ है, लेकिन पहले बात करते हैं जमाइमा गोल्ड स्मिथ के ऊपर तले 2-3 जो ट्वीट्स हैं उनकी। पहले 2 ट्वीट्स में वो बताती हैं कि पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है, 1/3 पाकिस्तान डूब गया है, कितने लोग बेघर हुए हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो इस सीरियल का तीसरा ट्वीट है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक इश्तिहार है, और इश्तिहार है केपी हुकूमत का और पंजाब हुकूमत का, जिसमें वो डोनेशन का मुतालबा कर रहे हैं कि सलाबजदगान पुकार रहे हैं, मदद के लिए बने उनका सहारा, इस तरह का वो ट्वीट है। तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ के बारे में बहुत सारे लोग जो है, बल्कि अक्सरियत लोगों की है, वो अच्छे जज्बात रखती है कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहबा जो हैं वो अगरचे उनकी अलहदगी हो चुकी है, बल्कि तलाक हो चुकी है इमरान खान के साथ, फिर भी वो उनके बच्चों की माँ है। और पाकिस्तान में जब भी कोई मामला होता है, जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो है वो ज़रूर मदद के लिए कुछ ना कुछ आवाज़ कम से कम ज़रूर बुलंद करती हैं। वैसे तो बड़ा पैसा है उनके पास, वो दूसरों को डोनेशन के लिए कह रही हैं तो खुद भी डोनेट कर सकती हैं, अपने साबिक शौहर को भी कह सकती हैं कि भाई जी आप इतने करोड़ों रुपए के मालिक हैं, 1 करोड़ के करीब आपने टैक्स दिए, आप भी कुछ मालचल लगाएं अवाम को। अच्छा, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए आमतौर पर ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में बाकी 2 सूबे भी हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा इस वक्त तबाही है। सिंध का हर वजीर जो है इस वक्त निकला हुआ है सैलाब खान की मदद के लिए। बिलावल भुट्टो निकले हुए हैं। जरदारी साहब ने कहा कि जनाब अगर मेरी सेहत इजाज़त देती तो मैं भी अवाम में होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर जो हैं वो सैलाब खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकले हुए हैं। लेकिन जमाइमा गोल्ड स्मिथ के दिल में जो दर्द है, उन्होंने जो इश्तिहार लगाया है वो वफाकी हुकूमत वाला वज़ीर आज़म रिलीफ फंड का नहीं लगाया, बल्कि पंजाब और केपी 2 सूबों का लगाया है। और वो सूबे वो हैं जहाँ इमरान खान की जमात की हुकूमत है, यानी उनके साबिक शौहर जहाँ हुक्मरान है बिलवास्ता तौर पर, जमात के चेयरमैन के तौर पर, उनको सिर्फ उन सूबों की फिक्र है, बाकी 2 सूबों की फिक्र नहीं। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। जमाइमा गोल्ड स्मिथ बहरहाल दर्द दिल रखने वाली खातून है, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैंने स्पेशल जब वो देखा, मैंने उसका डोनेट वाला ट्वीट, तो मैंने देखा ये क्या वज़ीर आज़म वाला मामला है, ये क्या वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में पैसे इन्होंने कहा दें या कहाँ दें। तो वो मैंने देखा तो वहाँ 2 सूबों का ही जिक्र था, यानी मेरे जहन में एक शक सा नहीं आया था, जिसको दूर करने के लिए मैंने देखा तो वो जनाब यही मामला था। अब आते हैं जनाब सैलाब की तबाहकारियाँ। फ़ौज बड़ा काम कर रही है, आर्मी चीफ खुद, तमाम जो मुतलका कोर्स हैं उनके कमांडर्स मैदान में हैं, और फिर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तनख्वाहों में कटौती या तनख्वाहों में से हिस्सा सैलाब ज़दगान के लिए मुकर्रर करना, और सैलाब ज़दगान की अमली इमदाद के लिए खैमा बस्तियाँ कायम करने के लिए, बैरूनी इमदाद के लिए दरख्वास्तें, राब्ते, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये एक लिखी पढ़ी बात है, ये बल्कि स्टडी है पूरी दुनिया में की गई कि पानी के आगे जोर नहीं होता। पूरी दुनिया में सैलाब आते हैं, लेकिन इसको रोकने का एक तरीका उन्होंने ढूंढा हुआ है तमाम ममालिक ने। यहाँ भी सैलाब से तबाहकारियाँ फैलती हैं या कभी फैला करती थीं। एक तो ये
کہ دریا کا راستہ کبھی روکا نہیں جاتا. صرف اس کا کٹاؤ روکنے کے لیے دریا کا کہ کسی بستی کی طرف نہ نکل جائے پانی کا بہاؤ نہیں روکا جا سکتا. دریا کا کٹاؤ روکنے کے لیے بند بنائے جاتے ہیں, جب پشتے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ سیدھی جہاں ایک جگہ بن گئی ہوئی ہے دریا کے بہنے کے لیے وہ وہاں تک محدود رہے. تو وہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کئی سال تک دریا جو ہیں, خاص طور پہ جو انڈیا کے زیر استعمال دریا ہیں, وہ سارا سال خشک پڑے رہتے ہیں. اور جب یہ ایسا موسم آتا ہے مونسون برسات, اس وقت پھر وہاں پانی آتا ہے. تو اس دوران ان کے درمیان لوگوں نے فصلیں بھی اگا لی ہوتی ہیں. چلو فصلوں کی حد تک تو بات ٹھیک ہے, کچھ خیمہ بستیاں بنی ہوتی ہیں وہاں آباد ہو جاتے ہیں, اور کچھ بلڈنگز قریب بنا لی جاتی ہیں. تو ایسے کلام وغیرہ جو ہے وہاں تو ہر سال تھوڑا بہت جو ہے سیلاب آتا رہتا ہے. اب آرمی چیف صاحب وہاں گئے ہیں کلام میں, اور وہاں انہوں نے وہ سڑک تھی وہ 15 دن میں کھلنی تھی کلام روڈ, تو وہ انہوں نے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اس کو 7 دن کے اندر, 1 ہفتے کے اندر اس کو کھول دیں گے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے, بڑا جائز مطالبہ ان کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو نیو ہنی مون ہوٹل ہے وہ کیسے پانی میں گر رہا ہے, اور وہ دریا کے اندر بنا ہوا وہ ایک ہوٹل تھا. اور جناب وہ آرمی چیف نے یہ مطالبہ کیا ہے. اس حوالے سے آرمی چیف صاحب نے کیا کہا ہے ذرا سنیے. 2010 میں بھی یہاں سیلاب آیا تھا اور اسی قسم کے ہوٹل برباد ہوئے تھے, اور جنہوں نے الاؤ کیا ہے دوبارہ اس جگہ پہ ہوٹل بنانے کے لیے کوئی ایسا ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف. آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان تعمیرات کی اجازت دی ہے دوبارہ, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ رک جائے. اب یہ جو ہوٹل ہے جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی, جب وہاں سیلاب کا دکھاتے ہیں وہ منظر, تو یہ ایک فوٹیج جو ہے یہ ضرور تقریباً روزانہ ٹی وی چینلز پہ آتی ہے. یہ جناب حاجی صاحب ہیں ہمایوں شنواری صاحب, وہ اس کے مالک ہیں. اور ہمایوں شنواری صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں, اور مبینہ طور پہ 2010 میں جو تباہ کاری ہوئی تھی اس کے بعد ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی وہاں دوبارہ تعمیر کرنے کی. ان کا موقف یہ ہے کہ جناب وہ میں 1992 سے میں نے یہ ہوٹل قائم کیا ہوا ہے, اور جو میں نے مالاکنڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کی اجازت سے یہ ہوٹل بنایا تھا. 2002 میں تباہ ہو گیا, 2010 میں تباہ ہو گیا, تو پھر آگے نہیں کچھ بتا رہے. دوبارہ اجازت کس نے لے کے دی؟ پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں مراد سعید صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب مراد سعید صاحب نے یہ اجازت لینے کے لیے کن لوگوں کو اعتماد میں لیا ہوگا, کون لوگ ہوں گے؟ ایک پوری چین ہے, اکیلے مراد سعید صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, وہ ایک چین ہوگی پوری افسروں کی, وزراء کی, اوپر پھر اوپر دور تک یہ چین جائے گی. اگر آرمی چیف کی بات یا مطالبے پر عمل درآمد ہوتا ہے, جو کہ ہوتا ہی ہے عام طور پہ, آرمی چیف کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ مطالبہ پلس ہوتا ہے, مطالبے سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے, تو اس پہ اگر عمل درآمد ہوتا ہے اور صحیح انکوائری ہوتی ہے تو پھر کون کون لوگ اس کے پیٹ میں آتے ہیں. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. جو دریاؤں کے درمیان آپ جگہ دے دیتے ہیں, اجازت دے دیتے ہیں تعمیرات کی, اس کا پھر نتیجہ تو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. جمائمہ کی جو میں بات کر رہا ہوں ان کے ٹویٹس کی کہ انہوں نے ڈونیشن کے لیے اپیل کی ہے, اور خان صاحب نے بھی کل بڑا ایک لمبا چوڑا جو پروگرام تھا وہ کیا, اور انہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں 500 کروڑ سے بھی زائد جو ہے وہ ڈونیشنز کا اعلان ہوا ہے, ملی نہیں ہے, اعلان ہوا ہے. اب ملتی ہیں نہیں ملتی, کیسے ملتی ہیں, پیسے پاکستان میں آنے میں اگر باہر کے لوگ بھیج رہے ہیں تو کوئی قانونی باتیں ہیں, کوئی رکاوٹیں ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, اعلانات ہی ہیں یا عملاً بھی کچھ ہوگا, اس طرح کی باتیں ساری جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی. اب آتے ہیں جناب اس کیس کی طرف جس کا انتظار ہے کہ کل 31 اگست کو پتہ نہیں کیا ہونا ہے. خان صاحب کی پیشی ہے, شو کاز نوٹس جاری ہوئے تھے. اب اس میں جو وکیل ہیں وہ ہیں حامد خان صاحب. حامد خان صاحب بانی ارکان میں شامل ہیں,
PTI کے، لیکن بیچ میں ان کا کوئی اختلاف ہو گیا تھا. جو چاپلوس ہیں نا ان کے ارد گرد اور غلط مشورے دینے والے لوگ ہیں، ان کے حامد خان صاحب ایک سچے اور کھرے آدمی ہیں، وہ منع کرتے تھے خان صاحب کو. خان صاحب کو پسند نہیں آتی تھی یہ چیزیں. اور پھر ان کی سنا ہے کہ ایک دفعہ رکنیت بھی وجی الدین احمد صاحب اور حامد خان دونوں کی رکنیت بھی معطل کرتی تھی، جس سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس بھیجا گیا اس کی بھی حامد خان صاحب نے مخالفت کی. اور پھر حامد خان صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے. بہرحال ان کے درمیان اختلافات تھے، لیکن وہ کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے خان صاحب نے کوشش کی کہ حامد خان صاحب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائیں. ان کو بلایا، بادشاہت کی، اور اب اس کیس میں حامد خان صاحب کی طرف سے جواب داخل کیا گیا ہے. میری ابھی حامد خان صاحب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل کل میں بھی پیش ہوں گا اور عمران خان صاحب بھی پیش ہوں گے، اور عمران خان صاحب پیش ہوں گے کیونکہ عدالت کا حکم ہے. حامد خان صاحب نے عمران خان کی طرف سے جو جواب داخل کیا ہے اس میں بہت سارے تکنیکی نکات بھی انہوں نے اٹھائے ہیں. خان صاحب کی طرف سے معافی نہیں مانگی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میرے الفاظ جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں تو میں واپس لینے کو تیار ہوں. معافی نہیں مانگی، واپس لینے کے لیے تیار ہوں. اور پھر بینچ کی تشکیل اور جو کارروائی شروع کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے اس جواب میں جو عمران خان کی طرف سے داخل کیا گیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب جو قائم قام چیف جسٹس تھے اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جب یہ نوٹس لیا گیا تو انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ جناب چائے کے کمرے میں یہ معاملہ زیر بحث آیا وہاں ججز کے درمیان، اور تمام ججز نے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی، یہ اس بات سے اتفاق کیا کہ کارروائی توہین عدالت کی کارروائی عمران خان کے خلاف. جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ ججز نے وہ بتا دیا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، اس لیے جو بینچ کی تشکیل ہے، یا اگر تمام ججز بھی بیٹھتے ہیں تو پھر یہ جو از خود نوٹس ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انتظامی طور پہ ججز نے یہ ایک فیصلہ کیا انتظامی اجلاس میں، غیر رسمی انتظامی اجلاس ہو گیا، چلو یہ ایسے کر لیں، تو وہاں یہ فیصلہ کیا گیا. جتنے سپریم کورٹ میں سو موٹو لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی اب تو جو 2-3 آخری سو موٹو لیے گئے ہیں تو ان میں تو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جناب برادر ججز نے یہ کہا تو اس کے بعد ہم نے سو موٹو لیا، یا برادر جج نے نوٹ لکھا تو ایسا ہی معاملہ یہ ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈپٹی رجسٹرار نے نوٹ لکھا تھا، رپورٹ جو مرتب کر کے دی تھی عمران خان کی تقریر کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈپٹی رجسٹرار کے پاس شاید یہ اختیار نہیں تھا، اختیارات سے تجاوز کیا جائے تو ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز، جو قانونی طور پہ اگر وہ، اس کا مطلب یہ ہے جو نکات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ کیس کو فیس کرنا چاہتے ہیں، دفاع کرنا چاہتے ہیں، معافی نہیں مانگنا چاہتے. ان نکات کا مطلب یہ نکلتا ہے. اور لیکن ساتھ ہی وہ دوسری بات جو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جیسے خان صاحب کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جج ہے. یہ عجیب بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا جی میں تو جوڈیشری سمجھتا جوڈیشری افسر نہیں ہے، کوئی ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے. ایگزیکٹو مجسٹریٹ کو دھمکی دے سکتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کو دھمکی دینا بھی تو غلط ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں میں سمجھتے کوئی ایگزیکٹو افسر ہے جو وفاقی ملازم ہے، تو اس نے، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا، میرے منہ سے نکل گیا، اس لیے یہ توہین عدالت نہیں بنتی. یہ میرے خیال میں ایگزیکٹو خاتون تھی، ایگزیکٹو آفیسر تھی. تو بہرحال اس طرح کی باتیں شاید انہوں نے کی ہیں، لیکن جو میرا خیال ہے اور جو میرا تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ شاید اس کیس سے بچ نہ سکے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ اگر نامناسب ہیں تو میں واپس لے لیتا ہوں. تو پھر معافی مانگنے میں کیا؟ اگر آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ میرے الفاظ درست نہیں تھے، جوش خطابت میں میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے، بھائی وہ کیسے وزیر اعظم ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ جناب کون ریمانڈ دیتا ہے، کون ریمانڈ لیتا ہے، کون جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجتا ہے، یہ بھی آپ کو نہیں پتا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ جناب آپ وزیر اعظم ہیں، وہ بھی آپ کی اہلیہ آپ کو بتاتی تھیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جناب ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے، وہ بھی آپ کو ٹی وی دیکھ کے پتا چلتا تھا. تو اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا. یہ خان صاحب کا پکا بہانا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ بنی گالہ کا نقشہ منظور کروانا ضروری ہے. یہ خان صاحب کے چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پر، ایسی چیزیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ
لا جوڈیشل افسر ہے وہ خاتون جو ہے. اب جو ماضی میں بھی لوگوں کے یعنی یہ اگر کسی کو کوئی کیس چل رہا ہے سرکار کا, وہاں تقریر کر دیتا ہے متعلقہ بندہ یا وزیر اعظم. بھٹو صاحب پھنس گئے تھے ایک کیس میں ایسے ہی, انہوں نے کسی جلسے میں کوئی زیر سماعت مقدمہ تھا اس کا ذکر کر دیا تو وہ تو انہیں عدالت کی درخواست دائر ہوگی. بہرحال پھر ان کے جواب سے عدالت مطمئن ہوگی تھی, چلو ٹھیک ہے جناب, نہیں یہ تو انہیں عدالت میں نہیں بنتا. یہ جب سجاد علی شاہ کے ساتھ پھڈا پڑا ہوا تھا, نواز شریف کا وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے بھی کہیں کوئی بیان دے دیا تھا تو وہ تو ہند عدالت کی کاروائی شروع کر دی تھی سجاد علی شاہ صاحب کے بینچ نے. اور ایس ایم ظفر صاحب پیش ہوئے تھے تو انہوں نے, وہ میرا خیال ہے مجھے تھوڑا یاد پڑ رہا ہے کہ لفظ ریگریٹ کا یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ میں نے کہا ہے. تو وہ بینچ نے کہا نہیں جناب اس کو بلائیں, ان کو وزیر اعظم صاحب کو نواز شریف پر پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ ریگریٹ کیا ہوتا ہے, اگر معافی مانگنی ہے سیدھی سیدھی معافی مانگیں, یہ کوئی نہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے منہ سے یہ نکل گیا. اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نہ مجھے اگر یہ غلط بات ہے تو میں الفاظ واپس معافی مانگنے میں کیا حرج ہے, پھر دل بڑا کرے نا. بہرحال وہ تو ایس ایم ظفر صاحب تھے, اور ایس ایم ظفر صاحب جو ہیں وہ بڑے کاریگر آدمی تھے, انہوں نے پھر معاملات جو ہے وہ سیٹل کروا دیے تھے عدلیہ کے ساتھ ان کے نواز شریف کے. اور پھر اس وقت جو اٹارنی جنرل تھے چودھری فاروق, وہ انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں نواز شریف کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں آپ یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں نہ رہیں تو پھر پھڈا ڈالے رکھیں آپ ان کے ساتھ. وہ ججوں کی تعداد کے حوالے سے, سپریم کورٹ میں ججوں کے تقرر کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے, وہ بہرحال بعد میں پھر کوئٹہ بینچ آ گیا بیچ میں, وہ تو بات کی باتیں ہیں, لیکن اس وقت سر دست وہ جو معاملہ تھا وہ سنبھال لیا گیا تھا. اور پھر یوسف رضا گیلانی کے ساتھ جو ہوا برخاست عدالت سزا جو ہوئی تھی, اب یہ میرا خیال ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ کھیلیں گے اور پھر اس کو چیلنج کریں گے میرا خیال ہے سپریم کورٹ. بہرحال حامد خان صاحب ایک سمجھدار وکیل ہیں, وہ ان لوگوں کی طرح جذباتی نہیں ہیں اور انا کا مسئلہ بنانے والے آدمی نہیں ہیں. ان کی طرف سے عمران خان کو ضرور یہ مشورہ دیا گیا ہوگا کہ معافی مانگ لیں, جان چھوٹ جائے گی. اور مجھے جو بینچ کے سربراہ ہیں اطہر من اللہ صاحب, ان کا جو پچھلے مقدمات میں یا توہین عدالت کی درخواستوں میں جو رویہ ہوتا ہے وہ معافی پہ یقین رکھنے والے چیف جسٹس ہیں کہ چلو یار معاف کر دو, کوئی گل نہیں, معافی مانگ جو رہا. لیکن ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں یہاں پہ عدلیہ میں کہ میرا خیال ہے کہ ذوالفقار چیمہ اس وقت ہوتے تھے ایس ایس پی لاہور, اس وقت ڈی پی او وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو وہ انہوں نے کوئی بات ایسی عدلیہ کے بارے میں کر دی تھی تو توہین عدالت کی کاروائی لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی تھی ان کے خلاف. تو پھر انہوں نے ان کو جو ہے سزا دے کے سزا معطل کر دی تھی, روک دیے تھے, عمل درآمد روک دیا تھا. بینچ کے پاس اختیار ہوتا خود ہی وہ سزا پر عمل درآمد روک دیتا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ اگر یہ ایسی بات کریں گے تو پھر یہ والی سزا جو ہے اب ہم وہ وہاں سے بحال ہو جائے گی, پھر وہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اس طرح ان کو وہ یعنی سزا دے کے محتاط کر دے گا اور عمل درآمد بھی نہیں ہوا. اسی طرح خان صاحب کو بھی میرے خیال وارننگ شارننگ اس طرح کی دینی چاہیے کہ آئندہ اگر ایسی بات کریں گے تو یہ کیس جو ہے وہ استرے نو دوبارہ شروع ہو جائے گا, دوبارہ اٹھ جائے گا. بہرحال خان صاحب کے پاس جو مجھے نظر آ رہا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جان نہیں چھوٹنی, معافی مانگنی پڑنی ہے. اور اگر معافی مانگنے میں حرج کوئی نہیں ہے, اگر غلط لفظ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں غلط بول گیا ہوں جوش خطابت میں, اور پھر تو معافی بھی مانگ لے تو اس میں کیا حرج ہے. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.